औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि कल मैंने एक वीडियो रिलीज़ की, जैसे मैं रोज़ करता हूं। तो कल वाली वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। उसकी वजह यह है कि पता नहीं कि शायद हमारा अकाउंट हैक हुआ हुआ या क्या है, क्योंकि वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो थी। लेकिन हमने कोशिश कर रहे हैं कि उसका अल्टरनेट जो है वो फेसबुक के ऊपर या किसी और तरीके से अपने मोअज़्ज़िज़ दोस्तों को पहुंचा सकूं। बहरहाल आज की बात करेंगे। आज सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं अक्सर अपनी वीडियो के अंदर कहता था कि इमरान ख़ान मेरी ज़िंदगी के अंदर, जो मैंने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म देखे हैं, इसमें ताकतवर तरीन वज़ीर-ए-आज़म है। तो आज आपने पार्लियामेंट के अंदर ये बात सच भी साबित होते हुए देख ली। इसलिए कि आज यानी कि 2 से 4 दिन पहले बस हुकूमत गई कि गई, 17 तारीख का इंतज़ार है, ये है वो है। बीच में एक एपिसोड भी आ गई वो शमीम जज की, जो रिलीज़ की, जिनकी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो थी वो मरियम नवाज़ थी, और जो उसको जिसे कहते हैं कि रिस्पॉन्स कर रहे थे या वो नवाज़ शरीफ था। तो वो भी एपिसोड भी बीच में आई, लेकिन एपिसोड भी कुछ ना बिगाड़ सकी, बल्कि उल्टा आज जो है वो खींचातानी भी हो गई अदालत के अंदर, और कल जो थे शोकास भी हो गए बहुत लोगों के तौहीन अदालत के सिलसिले में। तो बहरहाल आज पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास था। मुश्तरका इजलास के अंदर सेनेट और कौमी असम्बली के तमाम मेंबरान शरीक होते हैं, और उसके अंदर जो ज़्यादा मैं बिलों पे बात नहीं करूँगा या ज़्यादा कानून साजी पे बात नहीं करूँगा, सिर्फ एक कानून के ऊपर मैं आऊँगा कि जो एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, EVM जिसको कहते हैं, और एक जो थी वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में। तो आज ये दोनों बिल जो थे 103 के मुकाबले में 121 वोटों से जैसे कहते हैं कि हुकूमत के पलड़े के अंदर चले गए, और हुकूमत ने ये दोनों बिल जो थे कौमी असम्बली के जॉइंट सेशन से मंजूर भी करा लिए। और मंजूर कराने के बाद उसके बाद वो बिलावल भुट्टो और जो शहबाज शरीफ है वो बाहर निकले, और उन्होंने कहा कि जनाब हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सबसे पहली तो बात मैं आपको ये बताऊं कि आज मुझे बड़ी शर्म आई कि बहरीन के जो स्पीकर थे वो भी कौमी असम्बली के इजलास के अंदर मौजूद थे, उनकी काबीना भी थी, कुछ अरकान थे, और उसके अंदर जो हमने अपने मुल्क के मोअज़्ज़िज़ लोगों का, मोअज़्ज़िज़ से मेरी मुराद है कि वो मोअज़्ज़िज़ लोग जो अपने आप को दावा करते हैं कि हम जनाब अवाम के नुमाइंदे हैं, उन अवाम के नुमाइंदों ने जो मछली बाज़ार बनाया हुआ था, मछली बाज़ार तो एक टर्म है, वैसे तो इसको दूसरे अल्फाज में कहना चाहिए कंजर खाना। तो जो कंजर खाना उन्होंने मचाया हुआ था, सबसे पहली बात तो ये है कि ये ट्रेंड बिलावल भुट्टो और बिल्लो रानी ने शुरू किया है कि वो अपनी तकरीर करता है, और अपनी तकरीर करने के बाद ऐवान से चुप करके बकरी की तरह बाहर चला जाता है। इसलिए कि मर्दों का काम होता है नेगोशिएट करना, मर्द बैठते हैं, इस तरह के लोगों का काम है भी नहीं, और इस तरह के लोग जो होते हैं वो यही करते हैं कि वो भाग जाते हैं। तो आज उसकी तलकीन शहबाज शरीफ ने भी की कि पहले तो अपनी धुआंधार तकरीरें की जिसमें कोई भी काम की बात नहीं थी। यानी कि आप शहबाज शरीफ की 19 मिनट की स्पीच देख लें, उसके अंदर वो स्पीकर को यही कहता रहा कि जनाब आपका इम्तिहान है, आपका ये है, आप पे जिम्मेदारी है, आप इस्तीफ़ा दे दें, और जनाब जिसे कहते हैं कौमी उससे अपने PTI की जमात से। तो बात यह है कि यही अगर बात काश अयाज सादिक के लिए भी आपने की होती शहबाज शरीफ साहब। अयाज सादिक को जब नाअहल करार दिया तो उस वक्त तक आप लोगों ने स्पीकर मुंतखब नहीं किया, और उसको शेर के निशान पे मुंतखब करा के आप दोबारा पार्लियामेंट पे लेकर आए और दोबारा अपने स्पीकर बनाया। तो उस वक्त भी यही बात अगर करते तो आज हम आपको कहते कि हाँ यार आपने सही बात की है। वैसे मेरी ज़ाती राय ये है कि स्पीकर हो गया, सदर पाकिस्तान हो गए, इनको पार्टी की जो निशस्तें होती हैं, यानी कि उनको पार्टी की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान के स्पीकर हैं और पूरे पाकिस्तान के सदर मुमलिकत हैं। लेकिन जो रिवायत शुरू से डाली गई है वही रिवायत अभी भी चल रही है, क्योंकि ना ये जो सदर पाकिस्तान रह चुके हैं तारा साहब, ना ये ब्रीफ केस लेके कोयटा जाते, और ना ये इस रिवायत को परवान चढ़ाते, और ना ये रिवायत होती। इसी तरह देखें ना,
فاروق احمد خان لغاری جو تھا وہ صدر پاکستان بنا تھا، اس نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہی چلتا کر دیا تھا، لیکن یہ جو جس کا تارڑ کا میں نام لے رہا ہوں، اس نے آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرانے کے اندر بھی ملوث تھا یہ شخص۔ تو بات یہ ویورز کے جس کی جتنی بھی بات کی جائے، یعنی کہ ان لوگوں کے پاس اب باتیں تو رہی نہیں ہیں، اب تو یہی رہ گیا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ شہباز شریف نے کل بتایا تھا کہ ہم طاقت کا مظاہرہ کریں، یعنی کہ جو غلیظ اور گندی زبان قومی اسمبلی میں آج استعمال کی گئی اور ثبوت تاج کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی کس اسپیکر کے ڈائس کا گراؤ، کبھی کس کا، او بھائی مرد بنو۔ آج وہی جو بات کی تھی اس نے جو خواجہ سرا ان کا وفاقی وزیر ریلوے بھی رہ چکا ہے، اس نے یہی کہا تھا نا مشرف کے بارے میں، مرد بنو۔ تو مرد اب بنو، اب مرد بنو اور بیٹھ کے مقابلہ کرو۔ اب بھاگتے کیوں ہو، واک آؤٹ کیوں کرتے ہو، واک اوور کیوں کرتے ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آج پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن تھا تو یہ شہباز شریف کتنا ہٹا کٹا نظر آ رہا تھا، لیکن ابھی اگر نیب میں پیشی ہوتی تو اس کی کمر میں درد ہو جاتا، اس کو ڈاکٹر مشورہ دے دیتا آرام کا یہ وہ، لیکن آج جو تھا یہ بالکل ٹھیک تھا، اس لیے کہ یہاں سے پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہوتا ہے اس کے اندر پیسے بھی ملتے ہیں، حاضری لگانے کے بھی پیسے ہیں، ٹی اے ڈی اے بھی ہے، بہت کچھ ہے، پتہ نہیں کتنے لیٹر پیٹرول بھی ہے، اور پھر کھانا بھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کا اگر سب سے سستا کوئی کیفیٹیریا ہے تو قومی اسمبلی کا کیفیٹیریا، جس کے اندر مچھلی بھی 1 روپے یا 2 روپے کی ملتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ویور کہ انہوں نے باہر جا کے بونگیاں ماری، لیکن حکومت نے اپنے دونوں بل، میں دونوں کا ذکر کر رہا ہوں، میں زیادہ بلوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، اس کے اندر کچھ اس طرح کے بھی بل ہیں کہ جن کو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے۔ مثلا کلبھوشن یادیو کو جو وہ ایک بل کے تھرو وہ مل جائے گی اپیل کرنے کی، وہ تو یہ غلط ہے، وہ مجرم ہے گا اور پاکستان کا غدار ہے گا، پاکستان کا مجرم ہے، وہ کسی پارلیمنٹیرین کا مجرم نہیں ہے، اس کو لٹکانا چاہیے۔ جب سپریم کورٹ یا جو بھی ٹرائل کورٹ ہے اس کو سزا دے چکا ہے سزائے موت، تو اس کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ میں ذرا سی بات کروں گا اپنی معزز عدلیہ کی۔ معزز عدلیہ کو میں یہی کہوں گا کہ یہ میں ایک وہ جواب دے رہا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کے ججز نے مانگا ہے وزیر اعظم سے۔ تو بات یہ ہے کہ پشاور کے ہائی کورٹ نے اے پی ایس کے بہت سے ملزمان جن کو فوجی عدالتوں نے سزائے موت دی تھی ان کو باعزت بری کیا ہے۔ اور یہ کس وجہ سے باعزت بری کیا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ مشرف صاحب کی اس کے اندر وہ ایک سیٹھی صاحب تھے جو وفات بھی پا چکے ہیں، جنہوں نے مشرف صاحب کے لیے ایک فیصلہ کیا تھا، یعنی کہ بغض مشرف کے اندر انہوں نے فوجی عدالتوں کے اس کو اگنور کیا اور ان کو رہا کیا۔ اسی طریقے سے کتنے مجرم ہم پکڑتے ہیں، عدالتیں وہ کیا کہتے ہیں نیب پکڑتا ہے، ایف آئی اے پکڑتا ہے، لیکن جو عدالتیں ہیں ہائی کورٹس ہیں، لاہور ہائی کورٹ خاص طور پہ اس میں قابل ذکر ہے کہ وہ جو ہے ان کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ چھوڑ دیتا ہے یا ان کی ضمانت منظور کر لیتا ہے۔ باپ کی تیمارداری کی ضمانت ہوتی ہے اور پورے پاکستان میں جلسے کر رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہائی کورٹ کو یا سپریم کورٹ کو نظر نہیں آتا۔ تو یہ بات تو میں نے اس لیے کی کیونکہ وہ سپریم کورٹ جانے کی دھمکی دے رہا تھا شہباز شریف۔ تو سپریم کورٹ جائیں جناب، شوق سے جائیں، خوشی سے جائیں، لیکن اس سے پہلے چودھری اعتزاز احسن کی وہ بات سن لیجیے گا کہ آئین کی بالادستی ہوتی ہے، اور آئین کے اندر جو انہوں نے 71 کی شق 4 کی جو تشریح کی ہے اس کو ذرا سا دیکھ لیں۔ اب میں یہاں پہ ذرا چودھری اعتزاز احسن صاحب کی بھی بات کروں گا کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے ایک بات کی ہے کہ کسی عدالت کے اندر سے نکلتے ہوئے کسی اخبار نویس نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اس ملک کے اندر بڑی اس سے میں کہہ رہا ہوں تکلیف کے اس میں کہہ رہا ہوں کہ ترقی نہیں کر سکتا یا اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ جیسے ججز، لاہور ہائی کورٹ بھی موجود ہے اور ان میں ججز بھی موجود ہیں۔ تو بات یہ اعتزاز احسن صاحب بڑی عزت کے ساتھ، کیونکہ میں آپ کی بذات خود بہت عزت کرتا ہوں اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر کوئی پڑھا لکھا شخص ہے عمران خان کے بعد تو وہ آپ ہی ہوں گے، کیونکہ بے نظیر صاحبہ تو شہید ہو چکی ہیں اور باقی جتنے بھی ہیں یہ تو انگوٹھا چھاپ ہیں۔ تو چودھری اعتزاز احسن صاحب یہ عدلیہ کی جو کمپلین تھی اس کے اندر اس مردہ گھوڑے میں روح آپ ہی نے ڈالی تھی، افتخار چودھری کے لیے آپ ہی نے تن من دھن کی بازی لگائی تھی، دھڑ کی، آپ ہی اس شخص کے ہر جلسے کے اندر سب سے آگے ہوتے تھے،
آپ ہی نے پورے پاکستان کو، آپ ہی لوگوں نے، آپ نے اور وہ ایک پاگل ہے گا وہ جو کوئٹہ کا ہے، کرد نام ہے، علی احمد کرد، آپ دونوں نے پورے پاکستان کو پاگل اور بیوقوف بنایا تھا۔ اور آپ نے کہا تھا کہ عدلیہ آزاد ہوگی، اس کے بعد جو چودھری افتخار چودھری ہے، اور آپ بھی چودھری اعتزاز احسن ہے، تو افتخار چودھری جو پاکستان کی قوم کو 9 ارب ڈالر کا ٹیکہ لگا کر گیا ریکارڈ ایک کیس کے اندر، وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس لیے آپ اپنے آپ کو بریو زماں قرار نہیں دے سکتے۔ پھر اس کے بعد عدلیہ کے بعد آپ نواز شریف کے اس طیارے کے اندر واپس آئے تھے جس پہ نواز شریف پاکستان واپس آئے تھے، آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ بات بھولی ہوئی نہیں ہے۔ اور آپ نواز شریف کے ساتھ والی سیٹ کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے تھے، ٹی وی کے اوپر پوری قوم نے دیکھا، اور آپ جو تھے نواز شریف کو پاکستان لانے والے، اب آپ کہتے ہیں کہ یہ عدالتوں کا ایسے مذاق اڑاتے ہیں ویسے مذاق، تو اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ سپریم کورٹ پہ اس شخص نے حملہ کرایا تھا؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ تمام ججز اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور بے نظیر کو اور زرداری کو انہوں نے سزائیں دلوائی تھی؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ عدالتوں کو، یہ تھرڈ امپائر کو ملا کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا تھا؟ یہ سب کچھ آپ کو معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود میثاق جمہوریت کہہ لیں یا جناب جس کو کہتے ہیں کہ بھینسوں بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں، آپ نے ان لوگوں کا ساتھ دیا، تو اس لیے اگر مجرم یہ ہیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت سزا وار آپ بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کو ہونا بھی چاہیے۔ یہ بات نہیں ہے کہ قوم کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا دیں، قوم کے اوپر ایک نااہل قسم کی جمہوریت مسلط کر دیں، قوم کے اوپر ایک جاہل قسم کے لوگوں کو وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم بنوا دیں، اور اس کے بعد آپ قوم سے آ کے معافی مانگ لیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ قوم تو جس کے اندر 22% ہی ٹوٹل پڑھے لکھے لوگ ہیں، باقی تو سارے جاہل ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جگہ ایسی بھی ہے کہ جہاں پہ آپ کو حساب دینا پڑے گا، اور وہاں پہ حساب کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوگی، وہاں پہ آپ کے ہاتھ کے اندر بتایا جائے گا کہ یہ کام آپ کر چکے ہیں۔ تو چودھری اعتزاز احسن صاحب، آپ قوم سے معافی مانگنے کے علاوہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اور آپ کو کرنا بھی چاہیے۔ آپ ان تمام کیسز کو کسی طریقے سے کھلوائیں، ریویو پٹیشنز کریں، جو مرضی کریں، اور جو سزا یافتہ لوگ ہیں، جو بیلیں لی ہوئی ہیں، جنہوں نے سزا ہونے کے باوجود بیلیں لی ہوئی ہیں، آپ ان کو انصاف کے کٹہرے کے اندر لائیں، آپ حق اور انصاف کا ساتھ دیں، آپ کسی کے نیچے یا ماتحت مت بنیں، آپ کا ایک تشخص ہے، آپ کی ایک شخصیت ہے، اس شخصیت کو برقرار رکھیں۔ ویورز، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ شاید میرا سسٹم ہیک ہو چکا ہے، کیونکہ کل کی ویڈیو جو ہے وہ ابھی تک ریلیز نہیں ہو سکی ہے، تو مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ ویڈیو اب تک پہنچے گی کہ نہیں، تو اس لیے میں ویڈیو کو اتنا طویل نہیں کر رہا۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس بات کے ساتھ ہی اجازت چاہ رہا ہوں، اپنے روایتی جملے بعد میں کہوں گا کہ آج پاکستانی قوم کو، خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کو پاکستان کے اندر ووٹ کا حق مل رہا ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت خوش ہوں گے۔ اب اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے، ایک جو ہے یہ افغانیوں کو ہمارے ملک سے واپس جانا چاہیے، ایک خواتین کی مخصوص نشست قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے ختم ہونی چاہیے، ایک وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے، اور سب سے آخر میں صرف اتنا کہوں گا، عدالتوں کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اور انصاف دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو، اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔